نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں باطل کا باطل ہونا دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. And today we are going to continue with ayat number 45. So I'll read from 45 to 47. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. O you people who believe, when you lock in combat with an army, then be resolute and remember Allah abundantly, so that you may be successful. Obey Allah and His Messenger, and do not fall into dispute with each other, for then you will become cowardly and your strength will be lost. Be patient, for verily Allah is with the patient ones. Do not be like the ones who leave their homes pompously to show people, and they forbid others from Allah's path. Allah encompasses all that they do. What we are looking at over here is ahkam for mujahid fi sabilillah. Because you see, ayat number 45 is starting with what? O you people who believe, when you lock in combat with an army, then be resolute, remember Allah abundantly, so that you may be successful. Ab mujahid fi sabilillah can be in the battlefield, and battlefield کی جو جہاد وہ قتال ہے. ٹھیک ہے، جہاد بہت لیولز کا ہوتا ہے. جہاد ود نفس، جہاد علمی جہاد ہوتا ہے، شیطان کے ساتھ جہاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو سب کے لیے اللہ پاک کہہ رہے ہیں آفٹر ایمان. دیکھیں، میں نے آپ کو جو بھیجی تھی نا ڈاکٹر اسرار احمد کی، میں نے آپ کو کہا تھا ایمان کی حقیقت، وہ سن لیں. تو اس کے اندر ایک ہوتا ہے کلمہ پڑھنا، دیٹ از الحمدللہ وی آر مسلم. ایک ہوتا ہے ایمان کا دل کے اندر اترنا. What this process starts with is when the iman comes into your heart, then Allah Pak says, now some form of struggle is going to start. It has to start. ٹھیک ہے، اور اسی کو جہاد کہتے ہیں in different shapes and forms, because this struggle is what's going to make you a momin. اس لیے کہ دیکھیں stagnant جو ہے وہ مسلم نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا. مسلم تو ہو سکتا ہے، لیکن جس کے اندر گروتھ نہیں ہوگی تو وہ لیولز نہیں اٹین کر رہا ایمان کے، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اینڈ if you become stagnant, then one of the greatest fears is that a lot of stagnant Muslims become munafiq without even knowing it. منافقت کی سب سے scariest چیز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ منافق ہو گئے، لیکن آپ اتنی دیر stagnant murky waters میں رہے کہ آپ کو ڈیزیز لاحق ہو گیا. Just like a cancer that's undetected, منافقت that is undetected. یہی حال ہے. تو ایمان کو تھرائیونگ اور الائیو ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کسی نہ کسی لیول کا جہاد زندگی کے اندر. ٹھیک ہے. Now, if we want to be momin, then we have to listen very carefully to these instructions. And I explained this in the last class as well. We can make our children Muslim, but we cannot make them momin. Because to become a momin, it is a personal struggle. Every one of us has their own journey. ٹھیک ہے. اور یہ جو انسٹرکشنز ہمیں دی جا رہی ہیں، دیکھیں اگر ایک سولجر ہے جو جہاد قتال کرنے جا رہا ہے، تو سولجر آرمی جب فائٹ نہیں کر رہی ہوتی نا، تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے، اسٹینڈنگ آرمی کو ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، ڈرلز کرنی پڑتی ہیں، سو دیٹ دے کین کیپ دیئر اسکلز شارپ. They have to keep their body and their mind sharp with energy, right? Exactly the same way for a moment, we have to stay connected to the Quran and keep our skill sets sharp, so that whenever fitna attacks us, the jali fitna attacks us, or the dajjal of the dunya attacks us, whenever shaitan attacks us, whenever any misfortune attacks us, we are ready and prepared with our energies. اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم قرآن کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے. تو یہ جو احکام ہے آیت نمبر 45 سورہ انفال، Allah Pak is saying, first of all, be steadfast and patient and be brave. Don't even think about giving up. And the Arabic is fasbatu.
make it reach its closure. अब जो काम शुरू करती है उसको इंतहा तक पहुंचाना है, उसको कंप्लीट करना है. ये मैंने आपको बहुत दफ़ा समझाया कि अगर आप 4 फर्ज पढ़ने खड़े हुए हैं और अगर आप 2 फर्ज पढ़ के आपने छोड़ दिए तो वो नमाज तो नहीं काउंट होगी ना. तो अमल अल्हम्दुलिल्लाह वही है जो कंप्लीट किया जाए. अब होता क्या है कि जब आप दीन की तरफ आते हो या कभी क्यूरियोसिटी ले आती है, कभी हालात ले आती है, कभी some sort of struggle in our life, an uncomfortable feeling in our heart, and when we open the Quran, सबसे पहले अटैक शैतान का यही होता है कि आप कुरान बंद करवा दो इससे. Because when we open the Quran, this jihad, this form of jihad internally starts, this movement starts to happen. तो अल्लाह पाक सबसे पहले कह रहे हैं अब जम जाओ. जब तुम ईमान ले आए हो अल्लाह के ऊपर और जब तुम्हारा दिल कर रहा है अब पीछे मत हटना, अब यहाँ से आगे चलना है. You cannot even think of going back, because बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि थोड़ी सी ज़रा सी मुश्किल आई, ज़रा सा कोई किसी ने कोई बात सुना दी कि तुम तो बड़ी फंडू हो रही हो या कोई भी ऐसी बात, एंड पता चला जी वो कुरान की क्लास बंद कर दी और किताबें बंद कर दी. कहा नहीं हमसे तो नहीं होता, you know it's just not practical for me right now, I can't do it. सबसे पहले अल्लाह पाक कह रहे हैं बी पेशेंट. सब्र तो चाहिए होगा, अगर सब्र नहीं होगा तो लोगों की बातें कैसे सुनेंगे. बी ब्रेव. मोमिन बहुत कॉन्फिडेंट होता है, बहुत ब्रेव होता है. अपनी जान को अल्लाह के हाथों पे बेच के वो सबसे ज्यादा सुकून में होता है कि मैंने अपना सौदा अल्लाह के साथ किया है. दुनिया मेरी बोली लगाई नहीं सकती, दुनिया मुझे मेरी वैल्यू बता ही नहीं सकती. मेरी वैल्यू अल्लाह के पास है. मैं जितने अमल कर रही हूँ इंशाल्लाह अल्लाह मुझे क़यामत के दिन उसका अजर दे देगा. सो मोमिन इज वेरी सिक्योर इन दैट डिसीजन. अच्छा, जब ये डिसीजन आ गया फिर अल्लाह पाक ने दूसरी चीज क्या कही? जिक्र. कसरत से जिक्र करो इन एवरी डिफिकल्ट टाइम, इन फैक्ट इन एवरी डे. देखिए हम तो देखते हैं जी, somebody asked me this question के लिए अगर हमारी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आ रही हैं तो क्या हम मोमिन नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल आप मोमिन हो सकते हैं. doesn't mean that मोमिन is always struggling. It doesn't mean that a मोमिन has to be miserable and is always suffering. लेकिन मोमिन जिक्र से ज़बान तर इसलिए रखता है कि जब मुश्किल आएगी ना तो आसानी से गुजर जाएगी. You remember Allah in your good times and Allah remembers you in your bad times. This is why a moment feels that his heart is just empty without zikr. और देखें जिससे मोहब्बत हो जाती है उसका जिक्र किए बगैर ज़बान रुकती भी तो नहीं. आपका दिल करता है, you want to talk about the person you're in love with. You want to mention them again and again. So when you fall in love with Allah, you just want to do His zikr and tasbih, and you just want to mention Him again and again. यही एक शेड है सिबगत अल्लाह का. जो अल्लाह वाला रंग चढ़ता है तो फिर तस्बीह के बगैर this becomes a food for your soul. You're feeling empty. I mean, for me personally, I enjoy probably tasbih the most when I'm traveling. कभी ट्रेन का सफ़र है, कभी प्लेन का सफ़र है, कभी कहीं भी जा रहे हैं ना, एक अंदर से एक एंजाइटी, एक एम्प्टीनेस होती है इंसान को. लेकिन आप तस्बीह पढ़ना शुरू करें, आपको इतना सुकून मिलता है. यू गेट इंस्टेंटली कनेक्टेड विद द लव ऑफ अल्लाह. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अल्लाह थाम लेता है. मुश्किल में भी तस्बीह करने से अल्लाह थाम लेता है, सब्र भी दे देता है. ठीक है. And then you can do it like I told you for tasbih. आपका वजू, जानमाज और दुपट्टा होना ज़रूरी नहीं है. आप कहीं पे भी गाड़ी चला रहे हैं, खाना पका रहे हैं, whatever you're doing, you can do zikr. So this is probably the one ibadat that you can do the most in the day. You can do, मतलब आपकी तस्बीह हाथ में चलती रहे या काउंटर वाली तस्बीह है या वैसे ही आप ज़बान से उठते बैठते हुए वालेकुम सलाम तस्बीह करते रहे. So what happens is that you have to make it zikr. Zikr का target अपने लिए every day बनाएंगे तो habit बनेगी. Science today tells us that if you want to develop a habit, you have to do it for 40 days. मैं आपको numbers नहीं बताती, but let's start with baby steps. And baby steps क्या होंगे कि जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहला कलमा, अस्तगफिरुल्लाह, दुरूद शरीफ.
یہ بیبی اسٹیپس آپ 100 پڑھ لیں. اور اگر آپ کو یاد ہو رمضان میں پھر ہم نے اس میں بہت ساری تسبیحاں ایڈ کر لی تھی. سبحان اللہ تیسرے کلمے والی تسبیح ایڈ کر لی تھی. پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. So you start with the basic and once you've done those 300 then you add whatever next you can. یہ نہیں کہ 300 کر لیے تو بس ہو گیا, but it has to be done every day. اور پھر اللہ پاک کہہ رہے کثیرن abundantly ہر وقت میرا ذکر کرتے رہو, ہر وقت تسبیح کرتے رہو. اس کی بہت خوبصورت ایک مثال ہمیں ملتی ہے. ایک اللہ والے فقیر تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے پتا چل جاتا ہے اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے. تو ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو اس وقت اللہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے. اینڈ بڑی خوش نصیبی ہے اگر آپ کو تسبیح نصیب ہو جاتی ہے, بیکاز اللہ says when you mention me I mention you. You mention me in your heart, you remember me in your heart, I remember you in my heart. You mention me in your gathering, I remember you in a gathering better than yours. When we take Allah's name, Allah takes our name amongst the angels in the skies. So this connectivity, and what dhikr does is that sometimes the love of the dunya has just hardened our heart and it's made it very dark, very black, right? And what this dhikr does is it's a Wi-Fi connectivity. Allah se ye connection sab ka hai, whether we are aware of it or not. ہمارے ہارٹ کے اندر پوٹینشیل ہے. جب ذکر کریں گے تو کنیکشن بہتر ہو جاتا ہے, وائی فائی بہتر ہو جاتا ہے ہمارے دل کا. اور دیکھیں جب فون کے اوپر وائی فائی نہیں چلتا تو ہم کیسے تڑپتے ہیں نا, ایسے جیسے بغیر پانی کی مچھلی. ایگزیکٹلی دا سیم وے جب ہمارے ہارٹ کا یہ کنیکشن اللہ کے ساتھ وائی فائی خراب ہوا ہوتا ہے نا تو ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا. This is why it is so important to do ذکر abundantly. اب اللہ کہہ رہے کہ اور ذکر کو اللہ پاک کہہ رہے کہ دعا ہے مجاہد کی in a battlefield. اور اس کے بعد بتایا گیا شاید کہ تم فلاح پالو. At the end of ayat number 45 اس کا مطلب ہے جب بادشاہ کہتا ہے, جب اللہ کہتا ہے کہ شاید تم فلاح پالو, تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے انشاءاللہ you will be successful. یہ بادشاہ نے کہہ دیا کہ مطلب مل جائے گا. شاید جیسے بادشاہ نے کہا شاید میں تمہیں عطا دے دوں, تو اس شاید کے اندر when Allah uses these words in the Quran, that means that this king is saying you will be successful when you take these steps. آیت نمبر 46 کے اندر بتایا گیا اطاعت کرنی ہے. کیا اسٹیپس کر رہے ہیں ہم؟ مجاہد فی سبیل اللہ. پہلے تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم بن جائیں مجاہد فی سبیل اللہ. We want to have a thriving iman, right, and a alive iman, which is not possible without mujahid fi sabilillah. اس کے اندر ہم نے جہاد کرنا ہے نفس کا, جہاد کرنا ہے شیطان کے ساتھ, جہاد کرنا ہے ہم نے علمی جہاد بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ فائنلی قتال وارفیئر. چلے ہم جنگیں تو نہیں لڑنے جا رہے, لیکن ہم اگر یہی تینوں قسم کے جہاد کر لیں تو ہمارے لیے کافی ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر اللہ پاک نے کہا بی اسٹیڈ فاسٹ, بی پیشنٹ, بی بریو. پھر کہا ذکر کرے. ناؤ آیت نمبر 46 کے اندر کہا جا رہا ہے اطاعت کرو. اور اطاعت کیسے کرنی ہے؟ کمپلیٹ. There is no ifs and no buts. Once you have submitted yourself to Allah, don't look for loopholes. اور اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ اور رسول کی. کیسے کریں گے؟ Through the Quran and the Sunnah. We have it. We have the commands of Allah. We have the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ہمارے ساتھ اطاعت میں ایک پرابلم آتی ہے. We take what is convenient and we leave what is inconvenient. And this is why Muslims are suffering in the dunya. اللہ پاک کہتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر آئی تھنک وہ آیت ہے نا کہ تم داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام کے اندر تاکہ تم سکون پاؤ. شیطان کہتا ہے اگر اسلام کے اندر داخل ہو گئے مسلمان بن گئے تو تم تو بے حال ہو جاؤ گے, تمہیں تو عذاب آ جائے گا, تمہاری مشکل ہو جائے گی زندگی. Now we have to decide who do we trust. Do we trust Allah or do we trust the shaitan? Because ہم نے کیا کیا ہے, یہ اے سی والا کمرہ ہے نا, باہر گرمی ہے. اللہ پاک کہہ رہے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر, دروازہ بند کر دو اے سی والے کمرے کے اندر, ٹھنڈی جان سے you'll be at peace. ہم نے کیا کیا ہے, ایک ٹانگ اے سی والے کمرے میں, ایک ٹانگ باہر. ہوتا کیا ہے, وہاں سے تھپ تھپی پڑتی ہے, پھر بھاگتے ہیں اسلام کی طرف, پھر اس کے بعد واپس دنیا پل کرتی ہے, پھر بھاگتے ہیں. So we keep swimming between these two states.
اللہ پاک کہہ رہے ہیں آپ پاؤں جما لو، اور جمیں گے کب؟ جب اطاعت کی عادت ڈال دیں. سیدھی بات ہے، نہ زیادہ پوچھیں. یہ سن لیا، اچھا یہ سنت ہے، انشاءاللہ نیت کرنے میں کروں گی. اچھا قرآن میں there is a lot that we are studying sometimes in the Sharia, and in our lives we are in a place where we are not able to apply everything together. That's okay. نیت کیا کرنی ہے؟ اللہ one day، اللہ مجھے بنائے، I want to. The problem does not come with، دیکھیں اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کافر نہیں ہیں، لیگلی سمجھ لیں. اگر آپ نماز کا انکار کرتے ہیں کہ نماز کوئی چیز ہی نہیں شریعت میں، تو علماء کہتے ہیں آپ کفر میں چلے جائیں. سو آپ نے جب قرآن کی آیت کھولی، پہلے تو جب قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہوتا کہ ہم کہتے ہیں what is Allah talking to me? Am I expected to do this? پہلے you have to get over the initial shock کہ oh my God, I thought I was just born Muslim, I'm just going to heaven, I have to do all of these things. Then the growth starts. And in order for growth، جہاں پہ جو احکام آئے قرآن کے اندر جو آپ کو لگے کہ میں ابھی نہیں کر سکتی، تو آپ ایٹ لیسٹ اللہ پاک سے یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ پاک give me the strength. اللہ سے دعا تو مانگ سکتے ہیں، ہم بہت زیادہ ویک ہیں. پھر چوتھی چیز بتائی جا رہی ہے، اللہ پاک کہہ رہے ڈونٹ ڈسپیوٹ amongst each other. اللہ سے دعا کرے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے. Because ulama say that fights is what take away the noor of ilm. اور آج مسلم امہ کے اندر بہت جھگڑے، ہر چیز پہ جھگڑا ہے. آپ کئی نماز پڑھنے چلے جائیں، وہ کہیں گے جی آپ کے ہاتھ یوں رکھے، یا آپ نے ہاتھ یوں اٹھایا، یا آپ نے یہ کیے، آپ کی تو نماز صحیح نہیں ہے. کامنٹ دینے میں کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا. بٹ یو ڈونٹ سی دا بگر پرابلم. دا بگر پرابلم از 90% آف پیپل آر ناٹ ریڈنگ نماز. تو یہ وقت نہیں ہے ہاتھ یوں یا یوں بتانے کا، یہ وقت ہے لوگوں کو نماز کی طرف لے کر آنے کا. The wise, the house can be perfected later on. You understand? مین میخ میں نہیں جانا. آپ نے کام کرنا ہے لوگوں کو جوڑنے کا قرآن اور سنت کے اوپر، ضرور جوڑنے کا کام کریں. اور پھر اللہ پاک کہہ رہے جب اتحاد ہوگا this creates mental health. And when you are fighting as an ummah, it creates a weakness. ٹھیک ہے. اب دوسری چیز کیا ہوتی ہے فائٹس کے اندر؟ اللہ پاک کہہ رہے جو لوگ کمپٹیشن کرتے ہیں، شو آف کرتے ہیں، اینڈ دے وانٹ کریڈٹ. ٹیم نہیں بن سکتی اگر آپ کو کریڈٹ چاہیے. اگر مجھے کام کرنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ اور میں کہوں نہیں جی پہلے تو آپ سب یہاں بیٹھ کے میری واہ واہ کرتے رہے، ہو چکا اسلام کا کام. ٹیم کے اندر آئے نہیں. There is no, you have to, in order to create a team, this is what Allah is training us to do as a Muslim ummah. If you want to create a team, then it cannot be میری مرضی، میں تو یہ ہوں، میں تو بہت اسپیشل ہوں، اسی میں لگے رہیں گے نا. ہاں اللہ کے ہاں بہت اسپیشل ہو جائیں گے if we submit. And what happens is if everybody is doing it for Allah, تو پھر نفس کو دبانا بہت آسان ہے. If everybody is doing it for me, myself, I want to show myself, be prominent, it's very difficult. پانچویں چیز اللہ پاک نے کہا صبر کریں. اللہ is with مع الصابرین. ٹھیک ہے. اب when you do all of the above, when you start this jihad فی سبیل اللہ، سب سے زیادہ ضرورت صبر کی ہوتی ہے. اور جب آپ یہ چیزیں کرنا شروع کریں گے، steadfastness، ذکر، جہاد آف علم، جہاد آف یور نفس، آپ کی ایک بیلنس پرسنالٹی آٹومیٹکلی بننا شروع ہو جائے گی. سب سے پہلے تو آپ کی زبان پہ کنٹرول آ جاتی ہے. آپ غیبت کرتے کرتے ایک دم سے یاد آتا ہے قرآن کلاس اور آپ زبان روک لیتے ہو. اٹ از میراکلس. ہمیں کوئی بندے کا بچہ نہیں بنا سکتا سوائے اللہ کے. This love of Allah and this fear of Allah, this is what taqwa is. The word meaning of taqwa is God consciousness. And the more conscious you become of God, Allah's watching me, the more you start behaving yourself. It's as simple as that, the formula. تو پھر صبر جو ہے جب اس پرسنالٹی کے اندر انگرین ہو جاتی ہے، اب یہ کمپلیننگ نہیں ہو سکتا. کچھ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے جی میں تو بن گئی مجاہدہ، مجھے تو یہ کام کرنا ہے. ذرا سی پنچ آئی نہیں، وائی می؟ اللہ، میں کوئی پیغمبر تھوڑی ہوں نعوذ باللہ، یا میں کوئی ولی اللہ تھوڑی ہوں، اتنی بڑی مشکل اللہ مجھے دے دی. اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ کی ضرورت ہے. سو دین ایک تو زبان خاموش ہو جاتی ہے،
پھر مومن کا کیریکٹر ان کے نروز نہیں شیٹر ہوتے, بڑی سے بڑی مشکل انگاروں کے اوپر سے گزارتے, بڑی گریس سے گزرتے ہیں, اندر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کیوں؟ اللہ کے ذکر نے ان کا دل تھاما ہے. دے آر آلریڈی ایٹ پیس, اللہ کے حوالے انہوں نے اپنے معاملے کیے ہوئے. سو دے ٹرائی اینڈ امپروو the situation, and you have to understand sabr is not a passive state. ایک مس کانسیپٹ ہے پاکستان کے اندر, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر. ہم نے ایک صبر کی نئی ڈیفینیشن بنائی ہے جو نہ قرآن نے ہمیں بتائی ہے نہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے. اینڈ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو ایک وہ ہندو ہمارے یہاں کانسیپٹ آیا نا کہ بیٹا تمہارا اب ڈولی اٹھی ہے تو جنازہ جائے گا. سو وی تھنک صبر از بینگ بیٹن اپ, being abused, ٹھیک ہے, being going through, نہیں, صبر is speaking up against the ظالم, that is صبر. اللہ نے مجھے دنیا کے اوپر خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. That means I am responsible to honor and value myself enough to not let anybody disgrace this Khalifa. I am a Khalifa of Allah of the dunya. اپنی اتنی ویلیو کریں نا, if we look at it through Allah's eyes. صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ you face the ظلم in whatever capacity you can. زبان سے روک سکتے ہو روکو, ہاتھ سے روک سکتے ہو روکو, دل میں برا مان سکتے ہو مانو, یہ ایمان کے درجے کے مطابق ہے, and according to your strength. اور اس کے بعد معاملے اللہ کے حوالے کرتے. Do you understand? یہ ہم یہ کرتے ہیں. ہم لوگوں کو کہتے ہیں جی آپ پٹتے رہے, آپ صبر کرتے رہے, اللہ آپ کو اجر دے گا. We have made a broken ummah like this by changing the very definition of sabr. Sabr does not make you a coward. Allah کہہ رہا ہے نا کہ تم مجاہد بنو اور تم صبر کرو. So sabr actually makes you a warrior. Sabr gives you strength. And then ayat number 47 کے اندر بتایا جا رہا ہے what not to do. اللہ پاک سے do not show off, no ریاکاری, no credit hogging for limelight, ٹیم ورک ایٹیٹیوڈ. اور انسان کے اندر ایک نیچرلی, میں نے پہلے بھی کہا تھا, ہمارے اندر ایک نیچرل فیلنگ یہ ہے, ہمیں اچھی لگتی ہے پریز, بینگ آنیسٹ. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہماری کوئی تعریف کرے, تم نے بہت اچھی نماز پڑھی, تم نے بہت اچھا ذکر کیا, تم نے بہت اچھا اینی تھنگ. اس کے لیے قیامت کے دن کا انتظار کریں. آج سارا کام زیرو کریڈٹ کے ساتھ کرتے رہے, اللہ کے دین کے لیے کام کرتے رہے. اللہ میرا نام بھی کسی کو پتہ نہ چلے, تیرے دین کی بلندی ہو جائے, کچھ تیرے دین کا کام ہو جائے میرے ہاتھ سے. قیامت کے دن اللہ will announce it on a loudspeaker. He will announce your name and he will give you the honor in front of all of humanity. ویسا honor دنیا کے اوپر کسی کو نہیں مل سکتا. Isn't it worth the wait? انسان کی پرسپیکٹو کلیئر ہو جاتا ہے نا, تو پھر یہاں پہ چھوڑ دیں آپ لائٹ. Wait for Allah to honor us inshallah on the day of Qiyamah. And what an honor it would be to be able to go to Hawz al-Kawthar and for the Prophet sallallahu alaihi wasallam to call us. Aajo meri ummati idhar aa, let me give you that spring of water. اور کس کو روک دیا جائے گا؟ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر بدعت کریٹ کی ہوگی, ان کو اینجلز روک دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے لیکن یہ تو میرے امتی ہیں. اچھا امتی کو پہچانیں گے کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ وضو سے, جو جگہیں ہمارے وضو کی ہیں وہ اس دن شائن کر رہی ہوں گی, نور نکل رہا ہوگا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان جائیں گے کہ یہ میری امت ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ان کو بلا رہے ہوں گے. اب یہ بتائیں کہ امت کے جو 99% لوگ نماز نہیں پڑھ رہے, وہ وضو تو نہیں کر رہے نا, اگر نماز نہیں پڑھ رہے, ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ سے مقام ہے نا پریشانی کا, لیکن پریشانی کس کو ہوگی؟ جس کو حوض کوثر پینے کا شوق ہوگا. اٹس اے سمپل ایز دیٹ. اچھا, اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے, یہ ڈسپلن اللہ پاک اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ڈز ناٹ وانٹ اے موب مینٹالٹی. The problem with the Muslim Ummah today is we have mobs. آج بھی آپ ایک نعرہ لگائیں, کسی کو جمع کرنا چاہیں, ٹائر جلانے کے لیے ہمارے پاس بہت مابس ہیں, بسوں کو آگ لگانی ہے بہت مابس ہیں, مارچز کرنے کے لیے بہت مابس ہیں. سسٹمز بنانے کے لیے کوئی بھی نہیں, کیونکہ سسٹمز بنانے کے لیے ٹیم چاہیے. ہمیں ایک سسٹم چاہیے that needs to go towards the villages to teach them. They don't even know the kalma. They don't even know the way how to do wuzu and namaz.
एक टीम इसके लिए चाहिए, एक सिस्टम चाहिए हमें टू गो टूवर्ड्स द यूथ. Our youth is suffering. They've become agnostic. They are borderline atheists. कौन करेगा? ये सिस्टम्स तो ये मॉब मेंटालिटी के साथ कभी भी नहीं हो सकता. ये ऑर्गेनाइज्ड जमात है. जब मुस्लिम उम्मा बनेगी ना, अल्लाह पाक को जमात चाहिए, अल्लाह पाक को भीड़ नहीं चाहिए. हमारे पास इस वक्त सिर्फ भीड़ है, जिसने जो कहा, जो नारा लगाया, उसके पीछे चल पड़ा. उसके सिस्टम्स कैसे बनेंगे? जब सिस्टम्स एस्टैब्लिश होंगे, मुस्लिम उम्मा इज गोइंग टू बिकम अ फोर्स. मुझे बताएं, वी आर 1.5 बिलियन मुस्लिम्स टुडे इन द दुनिया, और हमारा क्या हाल कर रहे हैं. हमारे बच्चों को उन्होंने सीरिया के अंदर कैसे ज़िबा किए है, कोई इनसे पूछने के लिए कोई भी नहीं. टुकड़े टुकड़े हुए हैं. वी आर डिवाइडेड इन नेशनैलिटीज. We have our own national flags. We're divided in languages. We're spread out across all of the countries. फिर उसके बाद we are divided in sects. पाकिस्तान के अंदर ही अगर आज जी मैं कहती हूँ इमाम मेहदी आ गया, सुन्नी पूछेंगे ये शिया है या सुन्नी है, शिया पूछेंगे ये सुन्नी है या शिया है. पहले आप अपना सेक्ट बताएं इमाम साहब, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम आपके पीछे चलेंगे कि नहीं चलेंगे. तो ये उम्मत तो जिहाद नहीं कर सकती. अभी इस उम्मत को सबसे ज्यादा इल्मी जिहाद की जरूरत है. वी हैव टू गेट द इल्म एंड वी हैव टू चेंज इनसाइड. वी कीप कंप्लेनिंग इवन एज अ नेशन. पाकिस्तानियों का आदत है जी, पाकिस्तान का कुछ हो नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता. बेगम साहब, आप तो बाहर से पढ़कर आई हैं, इतनी बड़ी गाड़ी में बैठी हैं, आपको कचरा बाहर फेंक कर शर्म आती है कि नहीं आती? लोगों के लिए कहते रहते हैं ना जी हमारे हुक्मरान ये हैं. हमने कौन से सिस्टम्स चेंज किए? हमने कौन सा have we started? I mean there is such an urgent need. We are looking at the global warming. क्या हम और हमारे बच्चे और हमारे घर हम ये कर रहे हैं, अपना रिसाइकलिंग कर रहे हैं? That is also part of being Muslim, is it not? हमारे प्रॉफिट ने कहा था 1400 साल पहले, कहा इन अ डेजर्ट प्लांट अ ट्री एंड अ ट्री विल बी प्लांटेड फॉर यू इन जन्नत. क्यों कहा था? हमारे लिए कहा था. ही न्यू व्हाट वी वर गोइंग टू डू विद द रिसोर्सेज ऑफ दिस दुनिया. सो लाइक आई सेड, मोस्ट फॉरवर्ड थिंकिंग दीन है ही इस्लाम, लेकिन पहले इस इस्लाम को अपने ऊपर नाफिज करें. अपनी बिल्डिंग, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग, अपना सेल्फ. मैंने आपको कहा था अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टार्टेड स्टडीइंग द कुरान 8 years ago. सबसे पहली चीज जो मेरे अंदर चेंज हुई थी, आई स्टार्टेड स्टॉपिंग एट द रेड सिग्नल लाइट. बिकॉज जब मैंने कुरान खोला, मुझे पता ये चला कि इफ यू ब्रेक द लॉ ऑफ द लैंड, कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा. अ गुड मुस्लिम कैन नॉट ब्रेक द लॉ, कैन नॉट ब्रेक द रूल्स. सबसे पहले मुझे बहुत शौक था तेज गाड़ी चलाने का. नाउ आई हैव टू ड्राइव विद इन स्पीड लिमिट. तो बनाया कि नहीं बनाया बेहतर इंसान, राइट? मगर जो अल्लाह का खौफ, क्योंकि सिग्नल लाइट के ऊपर कोई नहीं होता, हमारे यहाँ तो कैमरे भी नहीं लगे, अल्लाह होता. जितना गॉड कॉन्शियसनेस बनेगा उतना इंसान सबमिट करता जाता है कि आई गॉट टू स्टे विद इन माई ट्रैक, आई कांट गो ऑफ ट्रैक. अगर मैं ऑफ ट्रैक चली गई, अल्लाह को क्या जवाब दूंगी मैं? यू अंडरस्टैंड? फिर इससे फिर जबान आती है कंट्रोल के अंदर. Then you start feeling guilty about doing ghibat, about the sort of things. किसी को मोटा कह दिया, किसी को छोटा कह दिया, किसी को लंबा कह दिया, किसी को काला कह दिया. फिर कुरान खोला तो उसके अंदर अल्लाह पाक ने कहा इसको मैंने बनाया. मैं पूछूंगा क़यामत के दिन कि तुमने इसके बारे में ये बात कही कैसे? और हम तो कितनी आराम से, अल्लाह माफ़ी, मैं कहती हूँ औरतों को तो जहन्नम ज़बान ही लेके जाएगी. बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह ना हम सूद करते हैं, ना हम ऐसे कोई बड़े काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ना शराब करते हैं, ना कोई ऐसा काम. हमारी ज़बान काफ़ी है. तो फिर किस चीज़ की करेक्शन की ज़रूरत है? कैरेक्टर बिल्डिंग की, अपनी ज़बान की. इन चीज़ों की फिक्र करनी है. एंड ये जो अहकाम यहाँ दिए गए हैं, सहाबा फॉलोड दीज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर. एक बगैर चून चरा किए, और उनका सक्सेस देख लें. देयर सक्सेस वाज एग्जाम्पलरी. वो अरब में बकरियां चराने वाले, they became the conquerors of the world. They changed the way they dressed, they changed the way they spoke, they changed the way they did business, they changed the way they did wars. Everything became humane.
everything became disciplined and they ruled and conquered the world during the Khilafat. اور دیکھیں اس کے لیے کیا ہے کہ ایک چیز اللہ پاک اور کہہ رہے ہیں, ڈونٹ بی آف دا ونس ہو اسٹاپ ادرس فرام دا وے آف اللہ. ہم کبھی ریئلائز نہیں کرتے, کسی نے دوپٹہ پہننا شروع کیا اور مجھے یاد ہے ہمارے ساتھ بھی یہ بہت ہوتا تھا, جب کسی فرینڈ نے دوپٹہ پہننا شروع کیا ہم نے کہا کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, ینگ ہوا گیا, بڑھاپے میں کرنے لگا. ہمیں نہیں پتا تھا, ہم اللہ کے راستے سے روک رہے تھے. جب ہمارے ساتھ ہوا تب ہمیں پتا چلا کیسا لگتا ہے. ایک انسان کا نفس اس وقت بہت کمزور ہوتا ہے, بہت کمزور. ابھی تو اس کو عشق ہوا ہوتا ہے اللہ سے. Sometimes people come back from Hajj and they're cleansed at Hajj and they have this spiritual high and they feel a height of Iman and then they start wearing the dupatta. پورا خاندان ان کا دشمن ہوتا ہے. اتار دو, ہو گیا حج, کر دیا اللہ نے معاف, 0 میٹر ہو گئی ہو, کیوں پہن رہی ہو, کیوں پاگل ہو گئی ہو, جوان ہو, میاں بھاگ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ پتہ نہیں. مجھے بتائیں میاں اللہ نے رکھنا ہے یا ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے؟ اور جس دن اللہ چاہے گا اس دن ویسے بھی بھاگ جائے گا, چاہے آپ منی اسکرٹ میں بھی گھوم لے گا. نو بگ ڈیل, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں کوئی محبتیں ہیں اگر ہمارے پاس, اللہ نے دی ہیں, اینڈ دے آر ناٹ پرماننٹ. When we say نا we own this person, you don't own anybody. تم کیسے, تم تو خود غلام ہو اللہ کے, you don't own anything. جب پتہ ہے کہ ہر چیز اللہ دینے والا ہے تو بہتر کیا ہے اللہ کی غلامی کریں, رائٹ. اچھا آیت نمبر 48. Ayat number 48, when devil Shaitan beautified their actions for them and told them, none from man can overpower you today, I am your ally. But when the two armies faced each other, he took flight and said, indeed, I am exonerated from you. Without doubt, I can see what you cannot see. I am truly afraid of Allah, and Allah is severe in punishment. یہ شیطان کا ڈائلاگ ہے, coming back to where یہ بیٹل فیلڈ آف بدر میں ہو رہا ہے. اب اس کے 2 اوپینینس ہیں. علماء کہتے ہیں 3 اوپینینس ہیں. ایک علماء کہتے ہیں کہ ابلیس came in a human form, was standing with the kafir, اور ان کو وہ بڑھاوے دے رہا تھا کہ چلو مسلمانوں کو سب کو قتل کر دو, میں تمہارے ساتھ ہوں. سامنے سے جب 1000 اینجلز آئے تھے نا 300 مسلمانوں کے ساتھ, اس کو نظر آ گئے اینجلز, بھاگ گئے. شیطان کا وعدہ اتنا ہی ہے, وہ بھاگ جاتے ہیں. Second, maybe he was whispering in their ears, ٹھیک ہے, and encouraging them to fight. The third opinion is, علماء سے کہ یہاں پہ شیطان means the یہود سردار, کیونکہ یہود سرداروں نے ہی مکہ والوں کو اکسایا تھا کہ چلو مسلمانوں کو جڑ سے ختم کر دو, ان کی نسلیں ختم کر دو تاکہ عرب کے اوپر کوئی مسلمان نہ بچے. اور پھر جب آرمی met to fight, the Jews had promised them, جو جوز اپنے وعدے کے بہت خلاف ہیں, پرومس کیا تھا ان کو کہ ہم تمہیں پروٹیکٹ, تمہارے ساتھ مارچ کریں گے, پیچھے نہیں جائیں, بھاگ گئے وہاں سے. تو اٹ کوڈ بی آئیدر دا شیطان اور دا جوز ان دا بیٹل آف بدر. اور جوز جو ہیں جب یہ بیٹل آف بدر کو دیکھ رہے تھے, آپ کو پتہ ہے نا کہ طالوت اور جالوت کی وار ہوئی تھی, ڈیوڈ اینڈ گولیت. یہ جوز کی ہسٹری میں ایسی ایک جنگ گزر چکی ہے, اور اس میں بھی 313 تھے, اور اس میں بھی ان کے جو مسلم جوز تھے دے اوور پاورڈ دا کافر, ٹھیک ہے. تو بدر کو ہوتے ہوئے دیکھ کے ان کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ اسلام دین حق ہے. اور اللہ پاک نے تو قرآن کے اندر کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو انہوں نے کیوں ڈینائی کیا تھا؟ دکانداری. We are the Jews. How can we become the followers of Muhammad? They wanted to stay the leaders. They wanted to keep their position. And some ulama say that یہ جو شیطان آیا تھا یہ بنو کنینا کا لیڈر بن کر آیا تھا, ان کے ساتھ مارچ کر رہا تھا, اس کی شکل میں, انسانی شکل میں آیا تھا. اور جب اس نے اینجلز کو دیکھا تھا وہ بھاگ گیا تھا. اچھا بھاگتے ہوئے بڑا انٹرسٹنگ ڈائلاگ ہے یہاں پہ شیطان کا, کہہ رہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. سنا لوگوں کا, میں قرآن نہیں سنتی, میں اللہ سے بہت ڈرتی ہوں, مجھے سن کے بہت ڈر لگتا ہے, میں نہیں سن سکتی.
کہتے ہیں اتنا ڈر لگتا ہے we can't come to قرآن کلاس, ہمیں تو ڈر لگتا ہے. قرآن تو ڈرنے والی چیز ہی نہیں ہے. اب یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے شیطان. اگر وہ کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی کیسے کرتا ہے؟ مطلب یہ تو ٹو اپوزٹس ہو گئے نا. ہی از کانٹراڈکٹنگ ہمسیلف. تو اللہ پاک نے یہ ڈائلاگ کیوں سنایا ہمیں یہاں پہ کہ وہ جھوٹ بولتا ہے, اللہ کے نام کو لے کے جھوٹ بولتا ہے. لوگ اللہ کے نام کی قسمیں کھا کے جھوٹ بولتے ہیں, اور جو یہ دعویٰ کر رہا ہے اور پھر یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, اسی کو ابلیسیت کہتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ شراب پینا شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم اللہ سے بہت ڈرتے ہیں اس لیے ہم بسم اللہ پڑھ کے شراب پینا شروع کرتے ہیں. نعوذ باللہ. کیوں؟ انہوں نے اپنے دماغ میں کہا حلال ہو گئی اب بھی, اور وہ کہتے ہیں کیا ہم اللہ سے بہت ڈرتے ہیں. یہی جیسے شیطان کہہ رہا ہے میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں. ڈرتا ہوتا تو توبہ کرتا نا. اچھا, آیت نمبر 49. When the hypocrites and those in whose hearts there is a disease said, their religion, deen, has deluded these people. Whoever trusts in Allah, then indeed Allah is mighty the wise. اب یہ منافق کا state of mind expose کر رہا ہے. میں نے آپ کو شروع میں کیا کہا تھا, جب تک جہاد شروع نہیں ہوگا, اگر ایمان is in a stagnant state, تو پھر کیا ایک بیماری can creep in. stagnant state میں murky waters میں disease کھڑا ہو جاتا ہے. So if a Muslim is not doing jihad, if you don't have a movement forward, if you are not struggling to become a mu'min, there is a risk of you becoming a munafiq. اور نفاق ایسی چیز ہے کہ وہ آہستہ آہستہ دل میں آتی رہتی ہے, like a cancer, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. You think you're a good mu'min, Muslim. مزے کی بات یہ mostly یہ کیا ہوتا ہے is you surround yourself with Muslims who are very weak, اور پھر اپنی پیٹ خود ہی تھپ تھپاتے رہتے ہیں. ارے واہ میں تو 5 وقت نماز پڑھتی ہوں, میری فرینڈز میں سے تو کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا. ارے واہ میں تو تسبیح بھی پڑھتی ہوں. ارے واہ میں تو قرآن کلاس بھی سنتی ہوں. ان میں سے تو کوئی یہ کچھ بھی نہیں کرتا. So when you surround yourself with weaker Muslims, you're in murky waters. اور پھر کب آپ stagnant ہو گئے, آپ complicit ہو جاتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں I'm already a perfect Muslim. ذرا نیکوں کی محفل میں جا کے ہم بیٹھ کے دیکھیں تو ہمیں لگے گا ہم سب سے بڑے منافق ہیں. This is why Allah says keep moving forward. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی بالکل بھی کہ آپ اپنی ساری فرینڈس چھوڑ دیں, نہیں, ان کو چھوڑنا نہیں ہے, لیکن try as far as deen is concerned, you need to try and aim for a better company just for your deen. دیکھیں یہ اگر آپ کے کوئی بچے کو سوئمنگ آنا جیتنا ہے یا جس طرح یہ نیشنل کمپٹیشنز ہوتے ہیں, تو آپ کیا کہتے ہو, میک اے گروپ آف فرینڈس ہو از ڈوئنگ دا سیم تھنگ, دے آر پریکٹسنگ فار سوئمنگ. وہ سب صبح 6 بجے اٹھتے ہیں, وہ سب سوئمنگ جاتے ہیں ایک ساتھ, تو کیا ہوتا ہے آپ کو انکریجمنٹ ملتی ہے اینڈ یو کین رن دیٹ ریس, رائٹ. اسی طرح فار دین یو نیڈ ٹو ہیو اے گروپ آف پیپل کہ جن سے مل کے آپ انسپائر ہو, آپ کو کوئی آئیڈیا ہے کہ کل سے میں نے یہ کام کرنا ہے, کل سے میں یہ تسبیح اسٹارٹ کروں گی, کل سے میں نیت کرتی ہوں میں نے یہ صدقہ. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو مل کے this is in a way this is what we are. We're just encouraging each other to do something better tomorrow, to try and become a better Muslim. That's exactly what it is. But we need to have, this is where this movement is going to start to make our deen better. Now coming back to منافق کا اسٹیٹ آف مائنڈ, اللہ پاک کہہ رہے ہیں ویک ایمان تھا ان کا, پھر دلوں کے اندر مرض آ گیا. اب منافق کرتا کیا ہے, صرف کامنٹس کرتا ہے. منافق سائڈ لائن پہ بیٹھا ہوتا ہے اور صرف باتیں سناتا رہتا ہے. جب وہ دین والوں کو دیکھتا ہے وہ ان کا مذاق ضرور اڑاتا ہے, ضرور. اللہ پاک کہہ رہے ہیں, وہ یہ آیت کے اندر آ گیا نا, دے آر سیئنگ لوگ یہ تو ڈیلیوڈیڈ ہے, یہ مومن یا مجاہد فی سبیل اللہ یہ تو پاگل ہے, یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں اللہ کے لیے. کوئی اللہ نے ہمیں ایسا حکم تو نہیں کیا, انہوں نے تو اوور کمپلیکیٹ کر دیا دین کو. بھائی what are they doing? The reason for this is that when they see their sacrifice for deen, they turn away and they mock them and they say they are fools. ہمارا کیا حال ہوتا تھا جب ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا اور ہم کسی کو نقاب میں دیکھتے تھے تو ہم کیا کہتے تھے, ننجا. ہم کہتے تھے بیچاری,
بچہ آج ان کو دیکھ کے غش آتا ہے واقعی کہ کیا اللہ اس کو جنت کے اندر سٹیٹس دے گا, کیا اللہ اس کی قدردانی کرے گا, کیا اس کی پرسنالٹی ہے. لک ایٹ ہر اسٹرینتھ. پہلے دیکھتے تھے تو انگریزوں نے کیا سکھایا تھا کہ جی زبردستی ڈومینیٹ کر کے اس کے اوپر ظلم کر کے اس کو حجاب پہنا دیا گیا. اب تو اس کو دیکھ کے غش آتا ہے آنر. اور حجاب نقاب والیوں کے لیے حدیث کے اندر مفہوم آتا ہے اللہ خود ویٹ کرے گا قیامت کے دن. اللہ will receive them himself. وہ ان کو اپنا چہرہ خود دکھائے گا جنہوں نے اللہ کے لیے, because it's not an easy thing. It is not. اور اللہ جیسا کوئی قدردان ہے نہیں. اللہ زبردست حکمت والا ہے. اب منافق کا پرابلم یہ ہے کہ وہ دیکھیں مدینہ کے اندر جو منافق تھے when they became Muslim, وہ مسلمان کیوں ہوئے تھے؟ Being Muslim was a popular movement. اسلام ایک دم سے پاور پکڑ لیا تھا نا اسلام نے, تو انہوں نے کہا اچھا ہمیں بھی پاور چاہیے, لیٹس جوائن اینڈ بیکم اے مسلم. لیکن دل کے اندر دے ہیٹڈ اللہ اینڈ Allah's رسول. ٹھیک ہے, انہوں نے جہاد کیا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا. انہوں نے نماز پڑھی مسجد نبوی میں با جماعت 5 وقت نماز پڑھی. کیا وہ جنت جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. اللہ نے کہہ دیا منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جلے گا. اب مجھے بتائیں the most wasted life is of that person جس نے عمل کیا اور سارے کا سارا عمل ضائع ہو گیا. کیوں؟ نفاق کی وجہ سے. تو نفاق ایک بہت ڈینجرس کینسر. نفاق is what makes you a munafiq. It is a disease of the heart where outside they are acting to be Muslims, but inside they actually used to hate the Prophet ﷺ and they used to hate the ahkam of Allah. Exactly, ایمان not being accepted. and پھر ہر چیز میں ان کو چڑچڑاہٹ آتی تھی کہ اب شراب کیوں حرام کر دی, اب سود کیوں حرام کر دیا, ہماری زندگی عذاب کرتی. This was a state, اور آج بھی یہ ہوتا ہے. One of the scariest things when I did the ayats of Munafiq for me was I used to struggle with Fajr namaz. And when I came across the hadith, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منافق کے اوپر سب سے بھاری فجر اور عشاء کی نماز ہوتی ہے. That is when I said, Allah Mia, you know, am I becoming a munafiq? Sometimes we are weak, struggling Muslims. اچھا گمان کرتے ہیں کہ ہم weak, struggling Muslims ہیں, لیکن پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب منافقت کے پر slip ہو گئے. So I started working extra hard for these 2 things. اچھا اس کی وجہ تھی ڈے لائٹ کے اندر منافق نماز پڑھتا تھا مسجد کے اندر ٹو شو ایوری بڈی دیٹ دے آر مسلم. اب لائٹس اور شینڈلیئرس تو نہیں تھے مسجد نبوی میں, تو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا نا کہ کس نے پڑھی اور کس نے نہیں پڑھی. لائٹ نہیں ہوتی تھی اتنی, وہ دونوں وہ اسکپ کر دیتے تھے. ہم کیوں اسکپ کر دیتے ہیں؟ عشاء میں ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں پارٹی کر کے, اور جب آدھی رات کو سوئیں گے تو فجر پہ کیسے اٹھیں گے, رائٹ؟ تو this is something, again, this is a very good place to start with for jihad, is فجر کی نماز. 5 نمازیں on time, every time is a great place to start with for namaz. And a lot of people اچھی نماز پڑھیں ہر چیز. فجر کو تو انہوں نے for granted لے لی نا, ایسے جیسے اللہ نے فجر تو فرض کی نہیں تھی. اللہ نے کہا تھا موڈ ہو تو پڑھ لینا اور نہ ہو تو نہ پڑھ لینا. اینڈ اسٹینڈرڈ مجھے سننے میں ملتا ہے ہم تو فجر قضا کرتے ہیں. کیوں بھائی, کہاں سے پرچی لکھوا کر لے کر آئے؟ قضا کا مطلب وہ ہے کبھی ہو گیا, کبھی آنکھ نہیں کھلی, الارم تو لگاؤ. نہیں وہ ہم 3 بجے تک تو مووی دیکھ رہے تھے تو الارم لگا کے کیا کرتا ہے بھائی؟ میں کہتی ہوں کم از کم قیامت کے دن اللہ پاک کو وہ الارم کی گھنٹی تو اللہ دکھائے گا نا کہ چلو شی ٹرائی, if she didn't make it, she tried. تو کچھ تو کوشش کرنی ہے. This is what jihad is, this movement forward. Then ayat number 50, I read from 50 to 55. If only you could see how the angels claim the souls of the disbelievers, smiting their faces and backs. Taste the punishment of the blaze. This is because of what your hands have sent forward, and surely Allah is not oppressive to his bondsmen. Like the ways of the people of the Pharaoh and those before them, they rejected the verses of Allah. So Allah sees them on account of their sins. Verily Allah is powerful, severe in punishment. This is because Allah did not change any favor that he bestowed upon a nation until they changed their own actions. یہ ہم کان کھول کے سن لیں آیت نمبر 53. This is because Allah will not change
any favor that He bestowed upon a nation until they change their own actions. Indeed, Allah is all-hearing, all-knowing, like the ways of the people of Fir'aun and those before them. They denied the verses of their Lord, so we destroyed them on account of their sins, and we drowned the people of Fir'aun. They were all oppressors. Without doubt, the worst of creators in Allah's sight are those who adopt disbelief, so they will never believe. اچھا جی, آیت نمبر 51 کے اندر جو اوپننگ آیت آ رہی ہے نا, اٹ از دا سین آف اے کافر ڈائنگ. سوچے کفار مکہ کو یہ آیت سنتے ہوئے کتنی بری لگ رہی ہوگی. جب کافر مر رہا ہے, اللہ پاک از سیئنگ ہی از ٹیسٹنگ ہز پنشمنٹ فرام دیٹ مومنٹ. اور کیسا سین دکھا رہے ہیں, اینجلس تھپڑے مارتے ہوئے. ہو سکتا ہے دنیا کے اوپر بڑا کوئی صاحب ہو, بڑا لوگ اس کو سلام کرتے ہوں, بڑا کوئی لیڈر ہو, بڑا کوئی پریزیڈنٹ ہو, پرائم منسٹر ہو, ڈزنٹ میٹر. جس وقت موت کا فرشتہ آ گیا نا, اللہ پاک کہہ رہے ہیں دے آر اسمٹن آن دیئر فیسز اینڈ آن دیئر بیکس. کیسے یہ تھپڑ سے ہوش آئے گی, اوقات سمجھ میں آئے گی. کس کا کفر کیا؟ اللہ کا کفر کیا. کافر کون ہوتا ہے یہ سمجھ لیں, جس نے اللہ کو پہچان لیا, جس کو یہ دین کا کال آواز پہنچ گئی اور اس نے جان کے ڈینائی کیا. اللہ پاک کہتے ہیں کافر دل کے اندر جانتا ہے کہ اللہ از دا ون ٹرو گاڈ. وہ جان کے کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا. اس کو کافر کہا جاتا ہے. اب اگر کوئی امیزون جنگل کے اندر ہے جس کو کبھی بھی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں پتا, قرآن کی کوئی آیت بھی نہیں پہنچی, اس کا حساب اللہ کیسے لے گا؟ واللہ عالم. اللہ اس کا مالک ہے, اس کا رب ہے, وہ اللہ کی مخلوق ہے, وہ اپنے حساب سے اللہ لے لے گا. دیٹس ناٹ آور پرابلم. یہ جو کافر ہے being mentioned here, کفر means that you heard it and you denied it. ہم نہیں مانتے اللہ, ٹھیک ہے, یا ہم نہیں مانتے what محمد is saying. ابو جہل ایسا ہی کافر تھا. ابو جہل کے دل کے اندر, اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے, یہ جو کفار مکہ تھے ان کے دل کے اندر یقین تھا کہ اللہ کی یہ کلام حق ہے, پھر انہوں نے جان کے ڈینائی کیا. کیوں ڈینائی کرتے ہیں لوگ؟ یا جیسے میں نے آپ کو آج کہا کہ لوگ کہتے ہیں جی میں قرآن کلاس نہیں جا سکتی, مجھے بہت ڈر لگتا ہے. کیوں ڈر لگتا ہے؟ کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ They don't want to change. اپنی دنیا ہاتھ سے جاتے ہوئے نظر آتی ہے, and then they blame it on Islam being rigid. اسلام کوئی rigid نہیں. کیا آئس کریم کھانا حرام ہے اسلام کے اندر؟ نہیں. گھومنا پھرنا, ویکیشن کرنا, انجوائے کرنا, کچھ بھی نہیں. حلال فارم کی پارٹی الاؤڈ ہے اسلام کے اندر, ٹھیک ہے. شیطان نے ہمیں کیا بتایا؟ شیطان نے کہا جب تک حرام پارٹی نہیں کرو گے تب تک تمہاری زندگی کے اندر مزہ ہی نہیں ہوگا. The other day I was speaking to someone and I realized from that dialogue, یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم شراب پیتے ہیں اور ہمیں سکون ملتا ہے. This girl was telling me کہ اگلے دن ہمیں اتنی بری ڈپریشن ہوتی ہے, اتنا برا ہینگ اوور ہوتا ہے, اتنا برا سر میں درد ہوتا ہے کہ پھر ہمیں اور پینی پڑتی ہے to get out of that depression. Isn't it a vicious cycle? اللہ الحق کہتا ہے, شیطان کے سارے وعدے جھوٹے ہیں, سارے وعدے دھوکے ہیں. تو پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں اچھا, اور جب ان کو مار پٹ رہی ہے تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ This is what your hands sent forward. ہر عمل جو ہمارا ہاتھ, جو ہمارے ہاتھوں نے بھیجا ہے, یہ اللہ کے پاس جمع ہے. جو ہماری زبان نے بھیجا ہے, جو ہماری آنکھ نے دیکھا ہے, جو ہماری زبان نے بولا ہے, سب کچھ اللہ کے پاس جمع ہے. اس دن میں کسی کا پڑھ رہی تھی, وہ کہتی ہے کہ جب میں واک کے لیے جاتی ہوں تو میں ذکر کرتی ہوں, ٹھیک ہے, اور میں وہاں پہ جتنے بھی ٹریز ہیں یا پلانٹس ہیں, جو زمین ہے جس کے اوپر میں چل رہی ہوتی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن وہ سب گواہی دیں کہ اللہ میں یہاں سے جب گزری تھی تو میں تیرا ذکر کر رہی تھی. اور ایسا ہوتا ہے, ایسا بالکل ہوتا ہے. سب سے زیادہ ذکر گاڑی میں کریں, سب سے زیادہ. اس وقت فرشتے جو ہے, اللہ پاک کہتے ہیں, یہ حدیث کا مفہوم آتا ہے, I'll shorten it for you, کہ فرشتے جو ہیں وہ راستوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم گاڑی میں یہاں سے نکلے سفر میں, ہاں سفر میں دعا بھی قبول ہوتی ہے, لیکن فرشتے جو ہیں وہ راستے میں گھوم رہے ہوتے ہیں to look for people جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. پھر وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں, پھر اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے کو کس حال میں پایا تم نے؟ کہتے ہیں اللہ تیرا ذکر کر رہا تھا, ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے. اور اس میں ایکچولی آپ کی اینکشسنس, آئی جسٹ ٹولڈ یو ان ٹریولنگ, آپ کی اینکشسنس کم ہوتی ہے اگر آپ ذکر کریں.
تو وہ کہتا ہے اللہ پاک آپ کا ذکر کر رہا تھا. اللہ پاک کہتے ہیں کیوں؟ ایون تو اللہ نوز. کہتا ہے اللہ سے بہت ڈرتا ہے. اللہ کہتے ہیں کیا چاہیے اس کو؟ کہتا ہے اللہ تیری جنت چاہیے. اللہ پاک کہتے ہیں دیکھی اس نے میری جنت؟ کہتے ہیں نہیں, شارٹن کر کے بتا رہی. پھر کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے جہنم سے بہت ڈرتا ہے, بچنا چاہتا ہے جہنم سے. اللہ پاک کہتا ہے ٹھیک ہے, اس کے لیے لکھ دو جنت اور جہنم سے اس کا نام نکال دو. اتنی ایزی ہے, اتنی ایزی ہے سبحان اللہ جنت. اب اگر کسی نے فیصلہ ہی کر لیا کہ میں نے کرنا ہی نہیں ہے سرے سے کام, اس کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ یہ مار کھا رہے ہیں ان کے ہاتھوں نے خود کمایا ہے. کفر کرنا آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل ہے. ان کا دل کھنچتا ہے, they want to become Muslim, لیکن ڈھٹائی میں arrogance. ایک بندہ جو مشکل ہے کہ دین لے کر آئے وہ گھمنڈی ہے. کیونکہ جب آپ ایروگنٹ ہوتے ہو آپ کے اندر ایک نارسسسٹک پرسنالٹی ہوتی ہے. یو سے آئی نو دا بیسٹ آف ایوری تھنگ, مجھے تو کسی کو بتانے کا حق نہیں ہے, اللہ کو بھی بتانے کا حق نہیں ہے. آئی کین فائنڈ مائی اون وے. اس دن میں نے بڑی ہی ڈسٹربنگ, اب یہ جو مینٹالٹی ہوتی ہے نا, وی ڈونٹ نیڈ دا قرآن اینڈ سننا. پھر تو جو لوگ بھٹکتے ہیں نا, میں اتنی ڈسٹربنگ چیزیں سن رہی ہوں. ایک میں نے سنا کہ جی پیریڈس کے اندر نماز پڑھنی ہے. ہاں کیونکہ ضد ہے نا. But this is somebody who is reading the Quran, who is wearing a hijab, doing everything and insisting. maybe منکر حدیث ہو, کیونکہ حدیث کے اندر تو یہ چیزیں کلیئرلی لکھی ہوئی ہیں, پاکی نا پاکی. اچھا جی, ایک تو میں نے یہ سنا, اگلا میں نے یہ سنا بڑے مزے سے. ایک تو اللہ میاں ابھی میرے جو ٹیسٹ لے رہے ہیں نا, آپ میں سامنے بیٹھی میں کہہ رہی میں تو نماز پڑھتی ہوں بغیر دوپٹے کے. میں نے کہا اللہ میاں زمین کھلے اور میں چلی جاؤں, یا اللہ میری زبان کو اس وقت تھام لے اور مجھے صبر دے دے, بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو پاؤنس آن ہر اینڈ آئی کانٹ. I have to be very, very absolutely. I was dumbfounded. نماز کے موسٹلی میں نماز پڑھتی ہوں. نماز عبادت اللہ کی, ٹھیک ہے. آپ یو ایس ایمبیسی کو ذرا ویزا کے لیے اپنی تصویر پرپل بیک گراؤنڈ میں بھیجیں نا, میں دیکھتی ہوں بھیجتے کہ نہیں بھیجتے. انہوں نے کہہ دیا وائٹ بیک گراؤنڈ میں, تو تیر کی طرح سیدھے وائٹ بیک گراؤنڈ میں ہی بھیجیں گے. کیوں؟ کیونکہ ویزا چاہیے نا. تو جس کو جنت کا ویزا چاہیے اس کو قرآن اور حدیث کی بات سننی پڑے گی. اٹس as simple as that. آپ کے پاس یو ایس ایمبیسی از مور آنرڈ in your mind than Allah, then there's a lot that actually I didn't actually address it then and there because there was a lot that needed to be addressed. You can't just pounce on somebody. اور کوئی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کام کر. اب یہ ہے وہ زندگی جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں, کوئی عمل بھی کر رہا ہے اور قیامت کے دن جا کے چپیڑے پڑیں گی, پھر پتہ چلے گا تم نے کیا کیا, تمہیں کس نے کہا, رسول بھیجا تھا میں نے, طریقہ سکھایا تھا اس نے, کیوں نہیں فالو کیا. اسی لیے اطاعت آف قرآن اینڈ حدیث, اس کا بغیر ہم بھٹک جائیں گے, عمل میں بھٹک جائیں گے, ایمان میں بھٹک جائیں گے, نیتوں میں بھٹک جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ پاک کہہ رہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ ذرا سا بھی ظلم نہیں کرتا. قیامت کے دن دیکھیں ایک بات سمجھے, جو کافر جہنم جائے گا وہ خود کما کے جائے گا. اللہ اس کے اوپر ایڈڈ کیسز نہیں لگائے گا. یہاں پہ اگر ایک چور پکڑا جاتا ہے نا, تو پولیس اسٹیشن والے کیا کرتے ہیں, پچھلی جتنی چوریاں تھی نا 15 چوریاں نکال لو, سب اس کے نام پہ لکھ دو اور اس کو جیل میں ڈال دو. اللہ مالک ہے, خالق ہے, وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا, وہ بادشاہ ہے. لیکن اللہ اتنا سا بی ظالمین, بی کے اندر آتا ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتا. تو انصاف کے ساتھ حساب ہو رہا ہے قیامت کے دن, اور کافر جہنم جا رہا ہے اس لیے کہ اس نے جہنم کمائی ہے, پھر بہت محنت کر کے کمائی ہے کافر نے اپنے لیے جہنم. اینڈ اگین اللہ کو پتہ ہے اگر اس کے اندر پوٹینشیل ہوتا اللہ اس کو ایمان نصیب کر دیتا. ٹھیک ہے. اب اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَلَوْ, یہ شرطیہ کلمہ ہے, اس کا مطلب ہے if you were to see the scene of the kafir dying, it would be absolutely horrific. The angels are striking their face and their backs at the time of death. اور یہاں سے عذاب قبر کی کچھ لوگ دلیل مانگتے ہیں, عذاب قبر کہاں لکھا ہے؟ لکھا نا قرآن کے اندر. ابھی موت کا فرشتہ آیا نہیں, کٹائی شروع ہو گئی,
پھر آگے جا کے قبر میں پٹائی ہوگی, قیامت کے دن تک پٹائی ہوگی. اب آئی وانٹ یو ٹو امیجن نقصان, فرعون کا کیا نقصان ہوا ہے. ہم کیا ایسٹیمیٹ کرتے ہیں ہسٹورینس, ہی از اے پرسنالٹی فرام مے بی 4000 years ago. ریمسز کہتے ہیں نا ایجپٹ میں, ریمسز 4000 یا 5000 سال پہلے کی پرسنالٹی ہے فرعون. اس کا مطلب ہے یہ قبر میں یا مرے ہوئے اس کو 5000 سال ہو گئے, تو 5000 سال سے تو وہ قبر کا عذاب بھگت رہا ہے. ابھی ہو سکتا ہے قیامت is going to come after another 5000 years, 10,000 سال تو ابھی یہ حساب ہے. This is not جہنم. اس کے بعد قیامت کے دن کا عذاب, اس کے بعد جہنم تو اٹرنل ہے. کیا نقصان کیا کافر نے, اللہ کا کیا بگاڑ لیا, اللہ کا کفر کرتے ہیں, اللہ کا کیا بگاڑ لیا, اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. In fact there is such a beautiful ayat in the Quran, I can't remember, maybe it's in Surah Bani Israel, I don't want to misquote. اللہ پاک کہتے ہیں ان کے جو شیڈوز ہیں, جو کافر ہیں, ان کے جو شیڈوز ہیں وہ زمین کے اوپر اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں. یہ دنیا کے اوپر چل رہے ہیں اکڑ کے, سبحان اللہ سبحان اللہ, denying Allah, we don't believe there is no God. اللہ پاک کہہ رہے ان کے شیڈوز کو تو دیکھو, یہ اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں. تو اللہ کو ڈینائی کر کے کیا بگاڑ, اپنی آخرت بگاڑ, کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ ہے یہ. اور اللہ کا کے فضل سے محروم ہو گئے تو ان کو جسٹس ملے گا. حدیث قدسی آتی ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. حدیث قدسی is the hadith which was directly inspired to the prophet by Allah. So it is the words of Allah spoken by the mouth of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ویٹ قرآن کے بعد موسٹ ہے حدیث قدسی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ says, میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے, میرے بندو میں نے ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام ٹھہرایا ہے, لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. میرے بندو یہ تمہارے اپنے ہی عمل ہیں جن کو میں محفوظ رکھتا ہوں, پھر میں ان کو بھرپور بدلہ دوں گا. پھر جو خیر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے, اور جو اس سے سوا پائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے. when they go to جہنم they will deserve it. اللہ نہیں ان کو, اللہ doesn't have a prejudice. اب اللہ بادشاہ ہے, اللہ کے اوپر ہم کوئی چیز فرض نہیں کر سکتے کہ اللہ یو ہیو ٹو ڈو دس, لیکن بادشاہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا. اللہ ظلم نہیں کرے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا, بالکل بھی نہیں کرے گا. اب آیت نمبر 52 کے اندر کہا جا رہا ہے, کفروا بی آیت اللہ, they rejected Allah's verses. اور فرعون کی بات جو کی جا رہی ہے, فرعون and many successful nations like him were destroyed because of their denial, ٹھیک ہے, and because of their pride. Like I told you, ٹیکنالوجی تھی نا, مال تھا, اللہ نے بہت, سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے جب مال آ جاتا ہے, ٹیکنالوجی آ جاتی ہے, پاور آ جاتی ہے, لوگ صاحب سلام کرنے لگتے ہیں. سب سے پہلے ایٹیٹیوڈ کیا آتا ہے, I dare you Allah. یہ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں یہ مسلمان ہی ہے نا جو گلاس میں شراب ڈالتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں. آ گیا نا I dare you attitude. بہت مال دیا ہوگا اللہ نے, بے انتہا عزت دی ہوگی دنیا کے اوپر, تو اللہ کے ساتھ یہ ریبیلین شروع کر دیتے ہیں, نعوذ باللہ. یہ ہوتی ہے. پھر اللہ says that then Allah sees them because of their sins and Allah does not like the rebellious. ٹھیک ہے. اب یہ Allah is al-Qawi, He is the strongest, He is the most powerful, He is شدید العقاب. بہت سخت ہے اللہ کی پکڑ, جب اللہ پکڑتا ہے تو اس سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. تو اللہ مہلت تو دیتا ہے. It doesn't mean Allah is forgotten. It doesn't mean Allah is not looking at you right now. پتہ نہیں لوگ سوچتے ہیں شاید کہ ابھی جب ہم گناہ کر رہے ہیں اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے. حضرت علی کہتے تھے گناہ کرنا ہے تو اس جگہ جا کے دیکھ کر جہاں اللہ نہ دیکھ پائے. ڈر لگتا ہے نا, اللہ دیکھ رہے ہیں. یہی تو گاڈ کانشیسنس ہے. جتنا انسان کو یاد آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اتنا گناہ کرنا عذاب بن جاتا ہے, نہیں ہوتا انسان سے. پھر تو اللہ مہلت دیتا ہے, پھر اللہ پیغمبر بھیجتا ہے. فرعون کو اللہ نے 2 پیغمبر بھیجے, 2 prophets, موسیٰ علیہ السلام and his brother ہارون علیہ السلام. فرعون کون تھا؟ ظالم تو تھا, بادشاہ, پاورفل تو تھا. فرعون is a mass murderer,
of children. کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ سیریل کلرز کے لیے توبہ ہو سکتی ہے؟ اگر فرعون کے لیے توبہ ہو سکتی ہے تو کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے. اور اللہ نے پیغمبر بھیجے، اور قرآن کے اندر وہ آیتیں آتی ہیں 30ویں پارے کے اندر کہ جاؤ جا کے سمجھاؤ میرا بندہ بھول گیا مجھے، جاؤ اس کو یاد دلاؤ، اس کو بولو ربی، اپنے رب کی طرف واپس آ جائے. اللہ از ناٹ ڈینائنگ، وہ کہہ رہا ہے میں فرعون کا رب ہوں، وہ مجھے بھول گیا ہے، تم اس کو بولو میرے پاس توبہ کرے، میرے پاس واپس آ جائے. لیکن اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ پھر they persisted in rebellion، اور اس کے بعد اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ادھر گناہ ادھر پکڑ. کبھی کبھی میں سوچتی کتنا مزہ آتا نا اگر یہ ہوتا فجر پہ جو ہے وہ اگر نہ اٹھے تو اللہ میاں زیپ کر کے اٹھا دیتا، بجلی کا کرنٹ جاتا، کیسے سیدھے ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. نہیں، آسان ہوتا نا، پھر ٹیسٹ بہت آسان ہوتا. ٹیسٹ مشکل اس لیے ہے کہ when people sin and then they see ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے، اچھا اللہ نے تو نہیں پکڑا، مجھے تو اور مال مل گیا، مجھے تو اور عزت مل گئی. پھر تھوڑا اور بڑھتے ہیں، پھر تھوڑا اور بڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اللہ پکڑے گا ہی نہیں. یہ جب مست ہو جاتے ہیں پھر اللہ پکڑ لیتا ہے، پھر اللہ پکڑ لیتا ہے. اور اللہ ٹائم کیوں دیتا ہے؟ شاید میرے بندے کو کسی دن تو میری یاد آئے. پھر اللہ ٹیسٹ دیتا ہے، تھوڑی نیچے سے وہ کھینچتا ہے کارپیٹ کے، تھوڑا ڈسٹیبل ہو، بھائی جھکو سجدے میں، یاد کرو اللہ از آل پاورفل، واپس آ جاؤ اللہ کے پاس. So the time is given to repent, and this was a warning to the Quraysh after Badr کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مسلمان حق پہ ہیں، اب تم توبہ کرو اور تم مسلمان بن جاؤ. Because you have to understand your journey is your destination. اگر تمہاری جرنی صرف دنیا کمانے تک ہی محدود تھی تو تمہاری ڈیسٹینیشن پھر جنت نہیں ہو سکتی. اگر تمہاری your entire journey has to be to attain جنت. آیت نمبر 53 کے اندر اللہ کی سنتیں دی گئی ہیں کہ وہ نیشنز کو کیسے ڈسٹروائے کرتا ہے. انڈیویجول کا معاملہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سم پیپل they have a difficult life، بہت نیک ہوتے ہیں، سائیکل پہ پیدا ہوتے ہیں، سائیکل پہ مر جاتے ہیں، ان کو دنیا کے اوپر کوئی صلہ نہیں ملتا، بہت مشکل زندگی ہوتی ہے. کوئی بات نہیں، اللہ پاک ان کو جنت کے بہت اونچے درجے دے دے گا. انڈیویجول کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں اتنا تو میں قرآن پڑھ رہی ہوں تو اللہ میرے اوپر مال کیوں نہیں برس رہا؟ برسائے گا جنت میں، وہ مال جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ شرط نہیں ہے اللہ کی. جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہم نے یہی سیکھا تھا کہ جی مزمل پڑھ لو، یاسین پڑھ لو، اتنا مال آ جائے گا، اتنی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو قرآن کو کیا بنا لیا؟ پھر ٹوٹکوں کی کتاب بنا کے چلتے تھے نا ہم. ہدایت کی کتاب تو جب سمجھیں گے تب it's going to become a book of guidance. But if a nation, as a nation, if people go through difficulty, Allah gives success to that nation collectively. جب مشکل آتی ہے اور وہ نیشن وہ سٹیپس اٹین کرتی ہے، یہ نہیں کہ مشکل آ گئی. ہم بھی تو کہتے ہیں نا ایز اے نیشن. میں پچھلے دنوں ہی سوچ رہی تھی کہ ایک ٹائم آیا تھا کہ وہ نہیں، آپ کے وہ ہیلتھ وارننگز آ رہے ہوتے ہیں، کووڈ سے بچے کہ ڈینگی سے بچیں، کہ کمبینیشن سے بچیں، دونوں کا کمبینیشن بھی آ رہا تھا، یا وائرس سے بچیں. اور یہ کیا، یہ اللہ کے ڈفرینٹ فارمز آف عذابس، ویک اپ کالز نہیں ہیں، بالکل ہے، بالکل اتنی مشکل ہے. لیکن ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اب میں ایک طرف کو وارننگز دیکھ رہی ہوں، دوسری طرف کو میں دیکھ رہی ہوں پارٹی ہے کہ ویسے ہی چل رہی. تو کیا ہو گیا؟ ہم اندھے ہو گئے ہیں، بہرے ہو گئے ہیں، گونگے ہو گئے ہیں. ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین نہیں رہا، ہمیں اللہ سے ڈر نہیں رہا، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. یہ نہیں پتا کہ آج مچھر کاٹے اور کل مر جائے. ہمارے سامنے یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ینگ پیپل ڈائنگ ود ان 2 or 3 days they are gone. ہو رہا ہے؟ اپنی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ یہ مسئلہ ہے نا. اس کو کہتے ہیں یور سینسز بیکمنگ امیون. ہم امیون ہو گئے ہیں، ہم ڈھیٹ ہو گئے ہیں. ہمارے اوپر یہ تو وہ مقام ہے کہ ایز اے نیشن وی ریئلی نیڈ ٹو ڈو توبہ کلیکٹیولی، وی نیڈ ٹو ویک اپ. دوسرا رول یہ ہے کہ اللہ پاک کی لا آف نعمت یہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ انسان کی کیا ہے؟ زندگی، حیات. ہم نے کچھ کیا تھا زندہ ہونے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے اللہ gave this
alhamdulillah, to us for free. And what did we do to deserve it? Absolutely nothing. We got these eyes for free, we got this voice, this intellect for free. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. Law is how you maintain this name. For nations, the law is a nation is going to stay successful, it is going to stay at the top جب تک وہ اللہ کے احکام کے مطابق ان ریسورسز کو استعمال کر رہی ہے. مسلم خلافت کو دیکھ لیں. ہمیں تو آج, کیونکہ ہم نے کچھ پڑھا نہیں ہے خلافت کے بارے میں, ہم نے کچھ 600 سال دنیا کے اوپر رول کیا ہے مسلمانوں نے, اور اللہ نے مسلمانوں کو وہ ویلتھس دی تھی, وہ انٹلیکٹ دی تھی, برین سارا ہمارے پاس تھا, یونیورسٹیز ہمارے پاس تھی, سائنس ٹیکنالوجی ہر چیز ہمارے پاس تھی. کافر ہمارے پاس آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے, جیسے ہم آج اپنے بچوں کو آکسفورڈ یونیورسٹی بھیجتے ہیں. سوچیں, وی ور دا سپر پاورز آف دا ورلڈ. ہوتا کیا ہے, اللہ پاک کہتے ہیں اللہ, the test at عروج is that Allah watches what are you propagating. اللہ نے جب دے دیا عروج, تم پروموٹ کس چیز کو کر رہے ہو. if there is justice, if there is توحید, if there is حیا, if there is morals, if there is human values, اللہ پاک اس عروج کو مینٹین بھی کرے گا اور بڑھائے گا بھی. تو مسلمانوں کے اوپر زوال کیوں آیا؟ کسی قوم کے اوپر, چلے مسلمانوں کو چھوڑ دیں, ہسٹری میں کوئی قوم اٹھا لیں, اس کی ایز اے نیشن اس کی زوال کے یہ ریزنز ہوں گے, یا ظلم ہوگا, یا شرک ہوگا, یا جابر بن گئے ہوں گے, ٹھیک ہے, یا ریبیلین آف اللہ ہوگا, یا بے حیائی ہوگی. سارے یہ اپنے تو مغل بادشاہوں کی تو ہسٹری یاد ہے نا, وہ تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے. کیا ہوا تھا؟ شراب اور شباب, وہ ڈوبے وہ ڈوبے وہ ڈوبے کہ لٹ گئے. کیوں؟ یہ اللہ کا لا ہے. اللہ کہتا ہے میں کسی کو, اور پھر دنیا کے اوپر ایسے بادشاہ بھی گزرے جو سلیمان علیہ السلام کی طرح تھے, ان کی بادشاہت مینٹین تھی. ذوالقرنین کی طرح کے تھے. سورہ کہف میں آتا ہے نا ذوالقرنین, the one with 2 horns. They say it is for Cyrus, King Cyrus or Darius, اس کا نام آتا ہے ہسٹری میں. He was a personality from 600 years before Isa alayhi salam, and he ruled, he was the king of Iran, but at that time Iran had become a superpower and he conquered the east and the west. سورہ کہف کے اندر ذکر آتا نا ذوالقرنین کا. تو اس کی سٹوری کیا ہے؟ وہ ایک عادل بادشاہ تھا, وہ جہاں جاتا تھا, وہ جن لوگوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا ان کو وہ سکھاتا تھا, جنہوں نے اللہ کا نام نہیں سنا تھا ان کو اللہ کا نام بتاتا تھا, جن کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی ان کو ٹیکنالوجی سکھاتا تھا. آج مجھے بتائیں مسلمانوں کو اللہ عروج کیا دے, کیوں دے؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ایبسولوٹلی نتھنگ. ہم کہتے ہیں میں, میرا مسئلہ, میرا اللہ, باقی جائے کوئی اور جا کے دین کو عروج دے دے. ایسے نہیں آئے گا. ہم اس ٹوٹے ہوئے دین کے ٹکڑوں کو اگر اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دیں گے یہ مزید ٹوٹ جائے گا. یہ دیٹ از وائی there is an urgent need to connect ourselves and our youth, our children to Islam. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اب دیکھیں اس میں اپنے اوپر آتی ہے نا رسپانسبلٹی. اب ہمارے علماء کیا کہتے ہیں, یہودیوں نے پروپیگنڈا کر دیا, مائنڈ کنٹرول کر دیا. امریکہ کچھ ہو گیا, یہاں پہ ہمارا بچہ ملیریا سے مر گیا, جی امریکہ نے کیے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ساری باتیں ان کی صحیح, مائنڈ کنٹرول بھی ہے, سارے ان کے اسکیمز بھی ہیں. تم کیا کر رہے ہو یہ بتاؤ. اللہ تو یہ پوچھے گا نا, ایز اے نیشن تم کیا کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ دیکھتا ہے کہ یہ کرتے کیا ہے. جب تک نیشنز آر گڈ اللہ انکریزز دم. جب تک خلافت موومنٹ اللہ کے نام پہ سچی تھی, وہ جہاں جاتے تھے وہ علم پھیلاتے تھے, اچھے کام کرتے تھے اسلامی شریعت کے مطابق, یہ زمین پھیلتی چلی گئی. باہر عرب سے نکلے اور اسپین تک پہنچے, کوئی چھوٹی بات ہے. امیجن کتنا دنیا کا حصہ اوورٹیک کر لیا تھا جب تک یہ اچھے تھے. اب اسپین تک آ گئے, خلافت ٹرکی میں آ گئی. ٹرکی کے اندر بھی بہت اچھے خلیفہ تھے, اور جب تک گاڈ فیئرنگ خلیفہ تھے تب تک خلافت کا معاملہ مینٹین تھا. اس کے بعد آئی نیکسٹ جدی پشتی, وہ جو نہیں ہوتے بادشاہ اسپوائلڈ برائٹس, اور کہا ہم نے نہیں کرنا یہ وار شور اور یہ جہاد اور یہ زکوٰۃ اور یہ چیزیں ہم نے نہیں کرنی, ہم تو بادشاہ ہیں, ہم تو انجوائے کریں گے. بس جہاں انجوائمنٹ, انٹرٹینمنٹ
اور آپ دیکھیں گے جن نیشنز کو عروج ہوتا ہے، اچھا ان کے بڑے امیزنگ لیبلز ہوتے ہیں، نیمز کیا دیتے ہیں جی، آرٹ، بڑے سوفسٹیکیٹڈ. آرٹ کے اندر کیا کر رہے ہیں، واہیاتی بھی آتی ہے آرٹ کے اندر. انٹرٹینمنٹ کیا چاہیے، انٹرٹینمنٹ. اب ہمیں پتہ ہے نعوذ باللہ حلال انٹرٹینمنٹ تو نہیں ہے نا، ہر قسم کی انٹرٹینمنٹ ہے. پھر اس کو عام کر دینا، فحاشی کو عام کر دینا. پھر جب یہ نیشنز، اللہ پاک کہتے ہیں کہ پھر ان کا زوال آتا ہے. ٹھیک ہے، تو مسلم جب بدل گئے نہ ان کے اندر حکمت تھی. اچھا اب ایک تو یہ اللہ کا رول ہے کہ when nations change Allah sends small warnings. پہلے اللہ پاک جب زوال شروع ہوتا ہے تو اللہ پاک ان کو کوئی وار، کوئی لاس، کوئی فیمائن، چھوٹی چھوٹی مشکلیں بھیجتا ہے، وہ جاگ جاؤ، واپس آ جاؤ اللہ کی طرف. پھر جب وہ نہیں سدھرتے پھر ایک گریجول ڈکلائن آتا ہے، یہ سڈن ڈکلائن نہیں آتا، یہ ہاتھوں سے جاتے 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 پھر تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں. اینڈ their نعمت and their honor and their عزت is taken back from Allah. ٹھیک ہے، اینڈ اللہ کبھی نہیں کسی قوم کی حالت بدلتا جب تک قوم نہیں بدلتی. اب اس کے لیے اگر ہم سن رہے ہیں نا، جب ہم سنتے ہیں کہ خلافت کا یہ عروج، تو ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ مسلمان امہ کو یہ عروج ملے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے، سیلف ڈسپلن. سیکنڈ، جب تک قوم نہیں بدلے گی تب تک اللہ ہمارے حالات نہیں بدلے گا. So it starts with self discipline, then it starts with the قوم being united. جب تک united نہیں ہوں گی امہ، we are 1.5 billion، ٹکڑے ٹکڑے تتر بتر. 1.5 بلین تو بہت دور کی بات ہے. آپ میرے محلے میں اگر 25 گھر ہیں نا تو 25 گھروں میں جائیں گے نا، ہر گھر میں ایک الگ مولوی ہے، ایک الگ فرقہ ہے، سب ڈیوائیڈڈ ہے. تو اس کو تو امت نہیں کہتے. امت کا مطلب ہوتا ہے a people who are connected on one mission, in one purpose. پھر کیا کرنا ہے، خود بدلنا ہے، ڈسپلن کرنا ہے، سسٹمز بنانے ہیں. موب نہیں چاہیے اللہ کو، اللہ کو جماعت چاہیے. جب امت یونیفائڈ ہوگی انشاءاللہ اللہ پھر، اور سکون تو مجھے یہ ملتا ہے نا کہ ہم ہو نہ ہو دنیا کے اوپر، ایک دن تو اسلام آئے گا. قیامت آنے سے پہلے اللہ کا وعدہ الحق ہے، پوری دنیا کے اوپر اسلام رول کرے گا. when عیسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ is going to be coming, when he comes back onto the دنیا، وہ مسلمان ہوں گے، سارے کرسچنز، سارے مسلمز مسلمان ہوں گے، یونائٹڈ ہوں گے ان کے اندر. پھر وہ دجال کو فنش آف کر دیں گے، یاجوج ماجوج کو فنش آف ہو جائے گا. جب اس کے بعد دیر آر 40 years of rule of عیسیٰ علیہ السلام، کمپلیٹ پیس، اور پوری دنیا اسلام. پیس کیسے ہوگی، اسلامی شریعت جہاں نافذ ہوگی وہاں پیس ہوگا. اگر آپ آج کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ان کو کہیں کہ جی اسلامی شریعت نافذ کر لیں، کہیں گے پاگل ہو گئے. Because we've seen versions of it. کیوں ہو رہا ہے دیکھو، you have to recognize. اب ہم اسلامی شریعت کی بات کر رہے ہیں نا، تو اسلامی شریعت کے اندر کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ اگر ایک لڑکی نے حجاب نہیں پہنا آپ اس کی گردن اڑا دو، پنشمنٹ، ڈیتھ. So is that government acting Islamic? No. So when the government is not acting Islamic, then this is a rebellion against ظلم. اور یہ ہوتا ہے جب آپ ظلم کرو گے تو اس کے اگینسٹ ریبیلین آئے گا. اب اللہ معافی، یہ اللہ ایسا ظالم نہیں ہے. یا ہمارے اتنی دور ایران کیا جانا، ہمارے ملکوں کے اندر آنر کلنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، زنا کی پنشمنٹ اسلام کے اندر کیا ہے. میں کل ہی ابھی سن رہی تھی کسی کا کہ کسی لڑکی نے بھاگ کے شادی کر لی تھی، اس نے نکاح کر لیا تھا، اس کو گھر والے لے گئے یہ کہہ کے کہ ابھی ہم تمہاری رخصتی کرتے ہیں، اور اس کو لے جا کے تیسرے مالے سے دھکا دے کے مار دیا. یہ آنر کلنگ ہے نا. کس چیز پہ؟ غیرت پہ. یہ اللہ کے ہاں مجرم نہیں. اللہ نے تو یہ نہیں کہا. زنا اگر شادی شدہ عورت نہیں ہے تو اس کے لیے لیشز ہیں، آئی تھنک 80 کوڑے یا 100 کوڑے. ٹھیک ہے، اگر شادی شدہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو اس کی شادی کروائیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو زنا کی بیماری ختم ہوتی ہے if you can get your young married off.
ٹھیک ہے, بیکاز ٹین ایج کے اندر ہارمونس اور ایٹ اے پیک, تو اللہ پاک نے کہا ہے نکاح کروا دو. اب نکاح کیسے کروائیں بھائی؟ تم نے نکاح کے پیچھے اتنی لمبی ہندو سنتیں لگا کے رکھی ہوئی ہیں, نعوذ باللہ. اس کی رسمیں, سنتیں تو بھول گئے اپنے نبی کی, جو رسمیں ہندوانہ, اب ان کو پہلے نکاح کے لیے کیا چاہیے؟ نکاح تو چھوڑ دیں, وہ تو نان امپورٹنٹ ہے, اس میں تو 10 لوگ ہوتے ہیں. پہلے ان کو مہندی کرنی ہے, مائیوں کرنی ہے, ڈھولکیاں کرنی ہے, شادی کرنی ہے. تو غریب سے غریب بندے کو بھی 5 لاکھ روپے چاہیے بچی کا نکاح کرنے کے. تو زنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک یہ ریزن. سیکنڈ, اسلام سے جس کی ڈائیورس ہو گئی یا جو بیوہ ہو گئی اس کی شادی کروا دو. کرواتے باتیں سنا سنا کے مار دیں گے. اس لیے میں کہتی ہوں اسلام کی شریعت از دا موسٹ فارورڈ تھنکنگ, دا موسٹ بیوٹیفل, اور پیس ہے ہی اس کے اندر اگر ہم اس کو فالو کریں تو. سو اف یو سی واٹ از ہیپننگ اوور دیر, ایٹ لیسٹ لک ایٹ دا قرآن اینڈ سے بھائی یہ جو یہ گورنمنٹ ہے اس کو کس نے یہ اجازت دی ہے؟ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں تو اللہ نے تو یہ اجازت نہیں دی. اگر یہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نام پہ اپنی بچیوں کی آنر کلنگ کر رہے ہیں تو اللہ نے تو یہ اجازت نہیں دی. تو اللہ تو قیامت کے دن ایک کو جہنم میں ڈالے گا. مرڈرر بن گیا نا. کیسے کیپٹل پنشمنٹ دے دی, حجاب اتارنے کے اوپر کیسے دے دی. تو اب دیکھیں پھر اس کو میڈیا بڑھاوا بھی بہت دیتا ہے. یہ ایران جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں پہ کم ہے یہ می ٹو موومنٹ, میرا جسم میری مرضی. میں کہتی ہوں اللہ کا جسم اللہ کی مرضی, جو وہ کہے گا. اللہ نے کہہ دیا ٹیٹو نہیں کرانا, نہیں کرائیں گے بھائی. اللہ نے جو کہہ دیا اس جسم کے ساتھ میں نہیں کر سکتی ہوں, جب میں نکلے گی تو اللہ کا حکم نافذ ہوگا. یہ کوشش کیا کرتے ہیں میں کو بڑھاؤ, لیٹس جسٹ آئی ایم سو امپورٹنٹ اور میں اتنی موڈی ہوں اور صرف میری مرضی چلے گی. نہیں بھائی میری مرضی نہیں چلے گی, اپنی مرضی جنت میں جا کے چلانا. کل ہی میں دیکھ رہی تھی, میں آپ لوگوں کو اکثر جنت کی ڈسکرپشن دیتی رہتی ہوں. کل میں دیکھ رہی تھی ایک, وہ اس نے لڑکی نے ڈائمنڈ کا سیٹ پہنا ہوا تھا یہاں سے لے کے یہاں تک, ریئل ڈائمنڈس. آئی واز واچنگ اٹ آن ریل اور اسکرین اور سم تھنگ. تو وہ پورے جیسے اس کی گردن ہل رہی تھی نا, وہ ایسے آرمر کی طرح لگے ہوئے تھے کہ وہ اس کی باڈی کے ساتھ ہل رہے تھے ڈائمنڈس. اور میں انسٹنٹلی دیکھ کے یہی سوچ رہی تھی اللہ میاں اس کا ڈریس کتنا اچھا لگے نا جنت میں. دنیا کے اوپر تو کوئی نہیں بنا سکتا, یہاں سے لے کے ٹوز تک ڈائمنڈ کا ڈریس امپاسبل ہے, بالکل بھی نہیں. بس یہاں نہیں چاہیے, سیدھی بات ہے. اپنے آپ کو انکریج کریں, ڈریم اباؤٹ جنت, انویژن, ٹاک ٹو اللہ اباؤٹ جنت, کیا کیا چاہیے. سب سے مزے کی بات تو میں کہتی ہوں اور کچھ بھی نہیں جنت میں, جتنا کھائیں گے اتنا سلم ہوں گے. اس سے زیادہ مزے کی بات ہم جیسے جو ساری عمر ڈائٹنگ کر کر کے مر گئے, ہمارے لیے تو یہی کافی ہے ٹو گو ٹو جنت. آنیسٹلی اللہ میاں پلیز ہمیں جنت دے دے, ہم نے دنیا کے اوپر بہت کیٹو کر لی ہے, اللہ کا واسطہ. تو اس کے لیے محنت, جب when you have these conversations then you are going to be encouraged to start working towards it, because ہم بہت smart ہیں. اگر ہمیں چاہیے ہوگی نا تو ہم محنت بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے. اب اللہ پاک کہہ رہے ہیں کیا کہ when nations change پھر اللہ ان کے حالات چینج کرتا ہے. اچھا, اینڈ جب تک قوم نہیں بدلتی تب تک اللہ ان کی. اچھا آیت نمبر 54 آئی تھنک کر لیتے ہیں, 54 and 55. فرعون and the disbelievers and the deniers, Allah gave them centuries. ایک قوم کو اللہ کتنی مہلت دیتا ہے؟ hundreds and hundreds of years, hundreds of years. فرعون کو وہ عروج دیا تھا, وہ 1 2 5 10 سال تھوڑی تھا بادشاہ, 100 سال کتنے سال وہ بادشاہ تھا. پھر اس کا بیٹا رمسیس the second, موسیٰ علیہ السلام کی لائف ٹائم میں فرعون چینج ہوا تھا, باپ مر گیا تھا اور بیٹا آیا تھا تھرون کے اوپر. ٹھیک ہے, تو کتنے 100 سال کی حکومت دی تھی اس کو. لیکن جب, اور پھر 9 سائنز دیے تھے بھائی, کبھی بارش برسا دی تھی, کبھی ٹڈیاں برسا دی تھی, کبھی بارش خون کی برسا دی تھی. ایک سے ایک عذاب دیکھتے تھے, توبہ کرتے تھے, پھر واپس ویسے ہی ہو جاتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں, چلو پیچھے نہیں جاؤ, 2-3 سال میں مجھے بتا دو نا, ڈینگی آ گیا, کووڈ آ گیا, فلڈز آ گئے, کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں بھیج رہا کہ جاگ جاؤ میرے مسلمانوں, میرے بندوں جاگ جاؤ. ہم جاگ رہے, جیسی عذاب دیکھتے کہتے ہیں ہمارے لیے تو نہیں دی. یہ سب سے بڑی منافقت ہے جب ہم کہتے ہیں اٹس ناٹ فار اس. یہ غریبوں کے لیے, غریبوں پہ کیوں آیا, انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں. غریب, اچھا ٹڈیوں کا بھی عذاب آیا تھا, وہ شاور آئی تھی سندھ میں, یاد ہے. اچھا
اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں، غریب امیر کی بات ہی نہیں ہے، بات ہے اللہ کا کام مانا جا رہا ہے نہیں مانا جا رہا. تم نے پاکستان بنایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے اوپر، آج یہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا کون سا کام ہو رہا ہے بھائی؟ مجھے بتا دو. سجدے تم نے جا کے کر دیے مزاروں پہ، پوری پروسیشنز نکال دی تم نے، جس کے اندر نعوذ باللہ گانے کو بجانے کو ہر چیز کو تم نے دین کا حصہ بتا دیا. ٹھیک ہے، what اسلام are we practicing؟ اس زمین کے اوپر کون سا اسلام باقی رہ گیا؟ کیکس کاٹے، ہر چیز. اچھا پھر جب آپ گاؤں میں چلے جائیں، گاؤں میں سب سے زیادہ انسیسٹ ہے، سب سے زیادہ. کیوں؟ وہ تو بھائی بندے کے بچے ہی نہیں ہیں، ان کو پہلے کو جا کے انسان بناؤ، بعد میں مسلمان بناؤ. پھر ان کو کلمہ نہیں پڑھنا آتا، پھر ان کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی، آتی نہیں ہے، نہ وہاں پہ مسجدیں ہیں نہ امام. سب سے زیادہ کام جو ہے نا یہ جماعت اسلامی والے کر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر. جو یہ درس اور تبلیغ کا کام یہ کون کرے گا؟ ہم کو تو نکلنا نہیں ہے اپنے اے سی والے کمروں سے، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں چلو جی جماعت اسلامی والے کرتے رہے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن تو قیامت سے پہلے آ ہی جائے گا نا. ہم سے یہ پوچھا جائے گا واٹ ور یو انوالوڈ ان. یہ وہ والا ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے پرسنل لائف میں اسٹیگننٹ پھنسے ہوئے ہو کہ نہیں جی آئی ایم ٹو بزی اللہ میاں، آئی گاٹ ٹو مینی پرابلمز اللہ میاں، آئی گاٹ ٹو مچ ٹو ڈیل ود اللہ میاں. آپ کسی اور سے کروا لیں دین کا کام، اللہ کروا لے گا. اللہ چاہے تو کافروں سے اپنے دین کا کام کروا لے گا، اس کے لیے کچھ بعید نہیں ہے. تم اپنی فکر کرو، تم جواب کیا دو گے؟ سو دس از سم تھنگ ویئر وی ہیو ٹو لرن ٹو ایک تو بریک آؤٹ آف دس مینٹالٹی، اینڈ سیکنڈلی دس مینٹالٹی کہ جی ہم تو بخشے بخشائے. انہیرٹ کیا نا ہم نے اسلام کو. مکے والوں کا یہی پرابلم تھا. کفار مکہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ عذاب دے گا قیامت کا دن، وہ کہتے تھے ہمیں واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مطلب وہ کہتے تھے ہم تو کعبے کے متولی ہیں بھائی، تو ہمیں تو اللہ کبھی عذاب دے ہی نہیں سکتا، گارنٹی کر لیا. جوز کا بھی یہی مسئلہ تھا. جوز کہتے تھے ہم تو ایسے ہیں جیسے ابن اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہے نعوذ باللہ. اللہ loves us so much، وہ ہمیں جہنم کے اندر پھینکے گا ہی نہیں کبھی. آج کسی بھی مسلمان سے جا کے پوچھ لو، یہ مینٹالٹی ہے. اس مینٹالٹی سے جرتیں بڑھتی ہیں، بڑھتے 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 میں نے آپ کو کہا وہ شراب ڈالتے ہوئے بسم اللہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ ہاؤ ڈیئر he dares, because اس کے اندر یہ مینٹالٹی ہے کہ میں تو his name must be something like Ahmad or Hassan or anything like this, a Muslim name, I'm going to heaven, no problem, Allah has to forgive me. یہ has to اللہ کے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا قیامت کے دن. اپنے اعمال کی فکر کرنا بہت ضروری ہے. پھر جب پتہ چلتا ہے کہ اچھا جی ہم بخشے بخشائے نہیں ہیں، پھر قرآن کی ضرورت پڑتی ہے. جب ہم بخشے بخشائے نہیں ہیں، گارنٹیڈ جنت نہیں ہے، what do I have to do to get into جنت؟ پھر حدیثوں کی اور قرآن کی ضرورت پڑتی ہے، پھر عمل کی ضرورت پڑتی ہے، پھر عبادت کی ضرورت پڑتی ہے. پھر جو نماز پڑھو گے 2 نفل ایکسٹرا پڑھ لو گے. کس لیے؟ تاکہ تمہارے کام آئے. اور صرف تمہارے کام نہیں آئے گا. میں نے اتنی اچھی اس دن بات سنی، اب مجھے یاد نہیں آ رہا کون سے اسکالر کا نام تھا. وہ جب تہجد پڑھتے تھے تو ان کا بیٹا لیٹا ہوتا تھا ساتھ میں، تہجد کی ایکسٹرا نفلز پڑھ رہے ہوتے تھے، تو اپنے بیٹے کو کہتے تھے کہ یا بنیا میں تمہارے لیے پڑھنا. کیا مطلب ہوا؟ ان کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن آپ نے جو نیکی آج کی ہے دنیا کے اوپر، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، اس کو آپ کی نسلوں کے اندر چلائے گا. آپ کی نسلوں کے اندر جتنا پوٹینشیل ہوگا اللہ اس کو ابھارے گا. آپ دنیا کے اوپر نہیں ہوگے 100-200 سال بعد بھی، اگر آپ کی کوئی گرینڈ ڈاٹر یا گرینڈ سن گریٹ 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 ایسا ہوا جس کے اندر پوٹینشیل ہوا، اللہ اس کو عالم بنائے گا. اس کے اندر پوٹینشیل ہوا، آج جو تم ایکسٹرا کر رہے ہو اللہ اس کو امام مہدی کی فورسز کے اندر جا کے شامل کروائے گا. They will do jihad joint with the forces of عیسیٰ علیہ السلام. سوچیں نا، یہی تو ہمیں چاہیے. جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تا قیامت ہماری پشتوں کو نیک کر دے، تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ لیکن اس کے لیے کیا اپنا گیم اب کرنی پڑے گی نا انشاءاللہ.
inshallah. So we've done till ayat number 54. We'll continue from 55 next class inshallah. Wal akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.